Assalamu alaikum students, how are you? Today is our lecture 22. So before start lecture 22, we will go quick revision of lecture 21. So lecture 21 prepare करके आए हैं आप, और हमने lecture 21 जो किया था उसमें हमने एक important topic को almost complete कर लिया था, और मैंने आपसे request की थी कि आप थोड़ा सा revise करके आएँ. तो आज फिर हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे. तो किस किस ने रिवीजन की हुई है? तो आप लोग अब कोर्स के जिस पोर्शन में हम पहुंच रहे हैं, तो आपने काफ़ी हद तक अपने चीज़ें कवर की हैं, मेन टॉपिक्स कवर किए हैं, और लास्ट जिसे कहते हैं ना लास्ट लेग, अब जो लेक्चर 22 इंशाल्लाह जब हम कर रहे हैं, तो इसमें हम थोड़ा सा फास्ट भी जाएंगे और चीज़ों को और डेप्थ में देखेंगे. तो इसलिए ज़रूरी होता है कि आप थोड़ा सा साथ साथ चलें. और मैं ये देख रहा था कि कुछ स्टूडेंट्स हैं, वो समटाइम वेरी बेसिक चीज़ पूछते हैं. अच्छी बात है, क्वेश्चन करना चाहिए. क्वेश्चंस करने से ही आप लर्न करते हैं, और कभी भी क्वेश्चंस करने में शाय नहीं होना चाहिए, ठीक है ना. जब आप थोड़ा सा हेजिटेट करते हैं, थोड़ा रिलक्टेंट होते हैं, बात नहीं पूछते, फिर आप गेन नहीं करते. लेकिन हमें भी थोड़ा एज ए टीचर, आप हमारे शूज़ में देखें तो हम थोड़ा सा इम्प्रेशन ले लेते हैं कि आपको किन एरिया में थोड़ी सी आप स्ट्रगल कर रहे हैं. तो सम टाइम स्टूडेंट्स ऐसी बात भी पूछते हैं, मैंने नोट किया कि वो मुझे फील हुआ कि यार इसकी बाकी चीज़ों क्लियर है, लेकिन इसको बेसिक इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा नॉलेज कम है. एक तो आप प्लीज़ ये ज़रूर करें इस सब्जेक्ट के हवाले से, क्योंकि हम बैंकिंग को डिस्कस कर रहे हैं, कमर्शियल बैंकिंग और मर्चेंट बैंकिंग को डिस्कस कर रहे हैं. आप एटलीस्ट बैंकिंग मैगज़ीन्स, बैंकिंग जर्नल्स रिसर्च करें. अच्छे जर्नल्स आपको मिलेंगे, उसमें कमर्शियल बैंकिंग के ऊपर जर्नल्स हैं, मर्चेंट बैंकिंग के ऊपर जर्नल्स हैं, स्पेशलाइज्ड बैंकिंग के ऊपर जर्नल्स हैं, डेवलपमेंट बैंकिंग के ऊपर जर्नल्स हैं, कोऑपरेटिव बैंकिंग के ऊपर जर्नल्स हैं, और डिफरेंट ऑथर्स ने लिखे हुए हैं. इन जर्नल्स को आप ज़रूर रीड करें, इन जर्नल्स को डेफिनेटली ज़रूर रीड करें. इससे क्या होगा, आपको शायद शुरू में थोड़ा सा वो डिफ़िकल्ट लगे, लेकिन जब आप उसकी 2-3 टाइम्स रीडिंग करेंगे और प्रोफेशन टर्मिनोलॉजी समझने की कोशिश करेंगे, यूज़ दी प्रोफेशन डिक्शनरीज, सो आपको थोड़ा सा आपका नॉलेज थोड़ा सा बढ़ेगा, इन्हांस होगा. दूसरा ये कि देखें, आप MBA कर रहे हैं, आप कल इंडस्ट्री में इंशाल्लाह जाएंगे जॉब्स के लिए, तो ये आप मत भूलें जब भी आप किसी पोजीशन में काम करेंगे, इवन इफ़ यू स्टार्ट जॉब फ्रॉम सुपरवाइजरी लेवल, देन बिकम सीनियर सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर, सीनियर मैनेजर, डायरेक्टर, आपका लिंक बैंक के साथ, आपका इंटरेक्शन बैंक के साथ, आपका लियाज़न बैंक के साथ डेफिनेटली होगा. जब ये चीज़ें होती हैं तो आपको ये नॉलेज याद आएगा. अब देखें ना, आप बैंक्स के साथ डील कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं है लोन्स क्या होते हैं, एडवांसेस क्या होती हैं, आपको डिफरेंस ही नहीं पता लोन्स एंड एडवांसेस में. आपको अगर पता ही नहीं कैश क्रेडिट क्या होता है, ओवरड्राफ्ट क्या होता है, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स क्या होता है, तो आप दिस मीन कि आप थर्ड पार्टी को, दूसरों को इम्प्रेशन दे रहे हैं कि आप किसी अच्छे बिजनेस स्कूल से, किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से मास्टर्स करके नहीं आए हुए. तो आप जो भी MBA में सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, चाहे वो बैंकिंग है, आपकी मार्केटिंग है, आपका HR सब्जेक्ट है, आपकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, आपकी अकाउंटिंग है, ये सब सब्जेक्ट्स आपको प्रैक्टिकल लाइफ में कहीं ना कहीं आप यूज़ करेंगे. किसी लेवल भी आप जॉब करेंगे, प्रोग्रेस करेंगे, ये चीज़ें आपके साथ साथ होंगी. तो इसलिए मैं आपसे मेरा जो कोर्स पढ़ाने का स्टाइल है, या जो मैं कोशिश करता हूँ जब मैं क्लास में आता हूँ, पढ़ाना तो कोई नहीं, मैं आपको स्ट्रेट वे स्लाइड्स दिखा के कहूँ हाँ चलें, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप मुझसे बातें करें, हम इंटरेक्शन करें. जब आप इंटरेक्शन करेंगे, उससे पता चलता है कि आप कुछ पढ़ के आए हैं या आपका नॉलेज बढ़ रहा है. कॉलेज क्लास में बैठने का मतलब है इंटरेक्शन, नॉट वन वे. इंटरेक्शन वन वे भी किसी लेवल तक होती है, किसी हद तक होती है.
لیکن جب انٹریکشن بہت سائڈ سے ہو رہی ہو, کمیونیکیشن بہت سائڈ سے ہو, رسپونڈ بہت سائڈ سے ہو, تو پھر آپ اس میں بہت کچھ گین کرتے ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ خالی بتوں کی طرح بیٹھے نہ رہیں, آپ باتیں بھی کریں, ٹھیک ہے نا, آپ بولیں. اور یہ جو ٹائم ہوتا ہے شروع کے 10-15 منٹس, یہ صرف آپ کے لیے ہوتے ہیں. باقی ٹائم تو میں آپ کو لیکچر باقی چیزیں کرا رہا ہوں. اس ٹائم پہ میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھ سے باتیں کریں, آپ میری باتوں کا جواب دیں, آپ میرے کوشچنس کا آنسر کریں. اور یہ اسی وقت پاسبل ہے جب آپ کچھ کام کر کے آئیں گے, جب آپ نے سیلف اسٹڈی کی ہوئی ہوگی, جب آپ نے ریسرچ کی ہوئی ہوگی, جب آپ نے بیٹھ کے گروپ ڈسکشنز کی ہوں گی, جب آپ نے جرنلز میگزین تھوڑے سے ریڈ کیے ہوں گے, جب آپ نے کوئی تھوڑا سا ٹائم دیا ہوگا, جو انٹرسٹ پیدا کیا ہوگا اپنی اسٹڈیز میں. تو ٹھیک ہے, میں بھی آپ کی طرح اسٹوڈنٹس تھا, ہمارے بھی سیمسٹرس تھے, 4 5 سبجیکٹس تھے, ہر سبجیکٹ کو ٹائم دینا تھا. یہ مینجمنٹ ہے, دس از ایلوکیشن آف ٹائم. اپنے ٹائم کو پریورٹائز کرنا, اپنا ٹائم چیزوں کو صحیح کرنا, تو وہ پھر چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں, پھر چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں. ادروائز پرابلمس ہو جاتی ہیں, ادروائز چیزیں اس طرح نہیں ہوتی جس آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں. تو ٹائم مینجمنٹ از آلسو ویری پروفیشنل جاب, اور اسپیشلی جو بزنس اسٹوڈنٹس ہیں ان سے تو بہت ہائی ایکسپیکٹیشنز ہیں اباؤٹ ٹائم مینجمنٹ. اگر آپ ٹائم مینجمنٹ نہیں کریں گے تو کون کرے گا, ٹھیک ہے. تو ٹائم مینجمنٹ بڑی ضروری ہے ان سب چیزوں میں. تو ہمارا جو ٹاپک تھا لونز اینڈ ایڈوانسز, اس میں ہم نے پریویس ہم نے جو ریویژن کر لی ہے, اس میں تھا کہ ہم نے آپ کو کیش کریڈٹ لونز کیا ہوتے ہیں, ایڈوانسز کیا ہوتے ہیں, اس کے بارے میں تھوڑی بات کی تھی. اینڈ دین ان آور لاسٹ لیکچر 21 وی ڈسکس اوور ڈرافٹ. تو مجھے ذرا بتائیں تھوڑا سا کہ واٹ از دا اوور ڈرافٹ مینس, اینڈ واٹ از دا امپورٹنس آف اوور ڈرافٹ. کیا اس کا مطلب ہے, اس کی امپورٹنس کیا ہے اوور ڈرافٹ کی؟ جی کون بتائے گا؟ جی سب آج چھوڑنا کسی کو نہیں ہے میں نے, ٹھیک ہے نا. کچھ نئے چہرے بھی نظر آ رہے ہیں, آج تشریف لے آئیں کلاس میں. آپ بھی کبھی کبھی آپ کلاس میں آتے ہیں اور چلیں. یس آپ ہی آپ آسرے جو آپ سے آپ یس یہ جو سیکنڈ پہ آپ بیٹھے ہیں, بتائیں ذرا اوور ڈرافٹ کا کیا مطلب ہے اور اس کی امپورٹنس کیا ہے. اوکے, تو یہ بتائیں کہ کون سا بینک اوور ڈرافٹ آفر کرتا ہے؟ کوئی بھی بینک ہے, سب بینکس اوور ڈرافٹ آفر کرتے ہیں. گڈ. اور اس کی امپورٹنس میں کچھ باتیں بتائیں, کچھ پوائنٹس بتائیں, 2-3 پوائنٹس. آپ کیا سمجھتے ہیں اوور ڈرافٹ کی امپورٹنس کیوں ہے, کس کے لیے ہے اور کیسے ہے؟ اوکے اوکے گڈ, تھینک یو. آپ نے 2 پوائنٹس بتائے اور اچھے بتائے. تو کلاس میں بھی آیا کریں نا, ٹائم پہ ریگولر آیا کریں. آپ کبھی کبھی دیدار کراتے ہیں. جی رونق بخشا کریں, کلاس میں آیا کریں. کلاس ریگولر اٹینڈ کرنی چاہیے, کلاسز مس نہیں کرنی چاہیے. کوئی ایمرجنسی ہو جائے, کوئی اور بات ہو, ٹھیک ہے. تو ویسے ہی کلاس مس کرنے سے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نوٹس لے لیں گے, کر لیں گے, نہیں. کلاس یہ ہے, جو کلاس مس کرنے کا مطلب ہے کہ آپ نے بہت کچھ مس کیا ہے. اوکے, سو آپ کے لیفٹ پہ جو بیٹھے ہوئے ہیں, جی یہ ایکسٹریم لیفٹ, ناٹ امیجیٹ لیفٹ, ایکسٹریم لیفٹ, آپ یس آپ بھی تھوڑا سا بتائیں کہ اوور ڈرافٹ کی ڈیفینیشن چلے ہوگی ہے. امپورٹنس آف اوور ڈرافٹ آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ انہوں نے جو آپ کے دوست نے جو پوائنٹس بتایا, اس کے علاوہ آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے, اس کی امپورٹنس کیا ہے اوور ڈرافٹ کی؟ اوکے, ہاں یہ شارٹ ٹرم ہوتا ہے, لانگ ٹرم ہوتا ہے اوور ڈرافٹ؟ جی بہت شارٹ ٹرم. گڈ. اور کس انڈسٹری کے لیے امپورٹنٹ ہے اوور ڈرافٹ, کس ٹائپ آف بزنس کے لیے امپورٹنٹ ہے اوور ڈرافٹ؟ Alright, good. So far I asked 2 students, both answered quite well, and this thing shows that you guys are studying at home, you are giving time for research, you are giving time in group discussion. Group discussions کر رہے ہیں آپ, گروپ ضرور بنا لیں, ٹھیک ہے. تو بے شک وہ بیٹھ کے کنٹین میں بنائیں, کنٹین میں بیٹھ کے, کیفیٹیریا میں بیٹھ کے گروپ ہو, وہاں پہ ڈسکشن ہو سکتی ہے.
ڈرنک پئیں ساتھ, چپس کھائیں ساتھ, ڈسکشن کریں, ٹھیک ہے. تو وہ بھی ڈسکشن ہے. کلاس میں بیٹھ کے کسی روم میں بیٹھ کے ڈسکشن, وہ بھی ڈسکشن ہے, لیکن ڈسکشن ہونی چاہیے. بہرحال آپ بے شک کالج کے لان میں بیٹھے ہوئے 4-5 اسٹوڈنٹس ہیں, ڈسکس کریں, ڈسکشن ہے, ریلیکس اور کیجول سٹائل میں کریں, کوئی بات نہیں. لیکن کبھی کبھی ڈسکشن بیٹھ کے پراپر فارمل ہو کے بھی کریں. اس سے کیا ہوگا, اس سے آپ کی وہ ایبلٹیز بھی امپروو ہوں گی جو کل آپ نے انڈسٹری میں فیس کرنی ہے. انڈسٹری میں آپ بیٹھے ہیں, اپنے آفس میں بیٹھے ہوئے, آپ 1-to-1 کسی سے بات کریں یا 2-3 پیپل سے بات کریں, فارمل بھی انفارمل بھی, لیکن آپ بورڈ روم میں بھی جاتے ہیں. آفیسز میں الگ سیپریٹ روم, میٹنگ رومز ہیں, بورڈ رومز ہیں, پریزنٹیشن رومز ہیں, جہاں بیٹھتے ہیں فارملی آپ ڈسکس کرتے ہیں, جس میں آپ کے ڈپارٹمنٹ کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں, باہر کے لوگ بھی ہوتے ہیں, اور آپ اس وقت فارمل رہتے ہیں. تو یہ چیزیں اگر آپ ابھی پریکٹس نہیں کریں گے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ جس طرح ابھی آپ فیکٹری میں ہیں, آپ کی پروڈکشن ہو رہی ہے, تو آپ یہ فیکٹری میں اگر آپ ملاوٹ ہوگی, یہاں پہ آپ نے ڈنڈیاں مارنی شروع کر دیں, تو آپ جا کے انڈسٹری میں کیا کریں گے, مار ہی کھائیں گے نا. تو وہاں پہ مار کھانا, وہاں پہ امبیسمنٹ ہونے سے بہتر نہیں آپ یہاں پہ ذرا تھوڑا ان چیزوں کی پریکٹس کر لیں. تو جب بھی گروپ ڈسکشن کریں, ریممبر دس, جب بھی گروپ ڈسکشن کریں آپس میں انفارمل ہو کے بچا کریں, آپ بیٹھے ہوئے, لیکن سم ٹائم ایسی جگہ روم لیں, بیٹھیں جہاں پہ ہماری یونیورسٹیز میں بھی ہیں پراپر رومز ہیں, لائبریری روم میں میٹنگ رومز ہوتے ہیں, سائلنٹ رومز بھی ہیں, ڈسکشن رومز بھی ہوتے ہیں. گو انٹو ڈسکشن رومز, ٹیبل پہ بیٹھیں, ایک 1 by 1 کریں کہ آج میں لیڈ کر رہا ہوں, وہ میں لیڈ کرے گروپ کو, اور سب بیٹھیں اور ڈسکشن کریں. سو ڈسکشن جب آپ فارمل ویسے بھی کرتے ہیں تو اس کو اسی طرح کنڈکٹ کریں جیسے آپ ایک آفس میں اپنی میٹنگ کر رہے ہیں, گروپ میٹنگ کر رہے ہیں. تو آپ دیکھیں گے, آپ فیل کریں گے کہ آپ جو ان چیزوں کو زیادہ کر رہے ہیں, آپ میں امپرومنٹ آ رہی ہے. ٹھیک ہے نا, اوکے گڈ. اوور ڈرافٹ آلسو از اے کریڈٹ فیسلٹی جنریٹڈ بائی بینک. اور اوور ڈرافٹ ورڈ ہی بینک کا ہے, کمپنیز اوور ڈرافٹ نہیں دیتی ہیں, ٹھیک ہے نا. اوور ڈرافٹ اٹ از اے ٹیمپرری ارینجمنٹ. A customer who has a current account with the bank is allowed to withdraw more than the amount of credit balance. A customer, کوئی بھی کسٹمر ہے, انڈیویجول ہے, کمپنی ہے, کارپوریٹ ہے, جن کا کرنٹ اکاؤنٹ ہے بینک کے پاس, بینک فیسلٹی دیتا ہے کہ اگر آپ کی بینک کے ساتھ بینکنگ ہسٹری اچھی ہے, ریلیشن شپ اچھے ہیں, کہ آپ اپنی اماؤنٹ سے زیادہ بھی ودرا کر سکتے ہیں, لمٹ دی جاتی ہے. اس کو ہم اوور ڈرافٹ کہتے ہیں. Specified limit may be allowed either on the security of assets کی بیس پہ اور personal security اور both. جو آپ کا prior agreement ہوتا ہے, اس اوور ڈرافٹ لمٹ کو آپ اس لمٹ کے اندر یوز کر رہتے ہیں. ٹھیک ہے, لیٹس سی ہم نے لاسٹ لیکچر میں ایگزامپل دی تھی کہ آپ کی لمٹ ہے 1 ملین, آپ 1 ملین یوز کر رہے ہیں, اس کے اندر آپ یوز کر رہے ہیں, آپ کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا ہے کہ 1 ملین کی اوور ڈرافٹ فیسلٹی آپ کو دی ہے, اور اس کے اندر آپ جو چیزیں آپ اماؤنٹ یوز کریں گے, جتنی کریں گے اس پہ انٹرسٹ ہے, نہیں کریں گے تو نہیں انٹرسٹ ہے. لیکن اگر آپ 1 ملین سے زیادہ یوز کر جاتے ہیں تو پھر انٹرسٹ ریٹ تھوڑا زیادہ ہوتا ہے, اور وہ پھر اپلائی ہوتا ہے. اس میں مین چیز ہے کہ اوور ڈرافٹ کا بینیفٹ یہ ہے کہ کسٹمر کو فلیکسیبلٹی ملتی ہے. میں نے آپ سے کہا کہ آپ ازیوم کریں گے, آپ بزنس سٹارٹ کرتے ہیں, آپ نے بزنس سٹارٹ کیا, اسمال اسکیل پہ کیا ہے. اب اس میں ضروری نہیں ہوتا کہ چھوٹی کمپنیز اوور ڈرافٹ یوز کرتی ہیں, ہر کمپنی اوور ڈرافٹ یوز کرتی ہے. اسمال کمپنیز, میڈیم سائز, لارج کارپوریٹ آرگنائزیشن, سب کو اوور ڈرافٹ کی ضرورت ہوتی ہے. تو ہر ایک نے اوور ڈرافٹ فیسلٹی لی ہوتی ہے اپنے بینک سے, اور سم ٹائم کوئی ایکسپینس کرنا پڑ جاتے ہیں, امیجیٹ ایکسپینس کرنے پڑ جاتے ہیں, آپ کے پاس کیش اویلیبل نہیں ہوتا تو آپ اوور ڈرافٹ یوز کر دیتے ہیں. جو کیش آتا ہے آپ اوور ڈرافٹ نے جو یوز کیا پیسہ اس کو ختم کر دیتے ہیں تاکہ انٹرسٹ نہ لگے. سو یہ ایک اچھا انسٹرومنٹ ہے, اچھی چیز ہے اگر اس کو وائزلی یوز کیا جائے, اس کو سمجھداری کے ساتھ یوز کیا جائے تو اچھی چیز ہے. کئی بزنس ایسے ہیں جو اوور ڈرافٹ فیسلٹی لیتے ہیں, اوور ڈرافٹ سے کافی اپنا ورکنگ کیپٹل چلا رہے ہوتے ہیں, اور ساتھ ساتھ بزنس فلورش کر رہا ہوتا ہے, بزنس انکریز کر رہا ہوتا ہے. اور اوور ڈرافٹ کی ضرورت پرٹیکولرلی اس ٹائم پہ آتی ہے جب
سیزن کا یا بزنس کا پیک ٹائم ہوتا ہے. پیک ٹائم پہ آپ کی سیلز زیادہ ہو رہی ہوتی ہیں, اور سیلز زیادہ ہوتی ہیں, میں نے آپ کو بتایا تھا لاسٹ ٹائم بھی ڈسکس کیا تھا کہ سیلز موسٹلی فیو بزنسز ایسے ہیں جو کیش بیسز ہیں, ٹھیک ہے, لیکن موسٹلی بزنس جو ہیں وہ کریڈٹ پہ ہوتے ہیں. اب جب آپ کا سیزن آیا ہے اور سیلز فاسٹ ہو رہی ہیں اور سیلز کریڈٹ پہ ہو رہی ہیں زیادہ, تو آپ کو ورکنگ کیپٹل کی ضرورت ہے, آپ کو کیش کی ضرورت ہو سکتی ہے ڈے ٹو ڈے جو آپ کے ایکسپینسز اس کو میٹ کرنے کے. اس ٹائم پہ کمپنیز بینک سے جو اوور ڈرافٹ فیسلٹیز یوز کر رہی ہوتی ہیں, کیوں انہیں پتہ ہوتا ہے فیوچر میں ہمیں جو ہم نے سیل کی ہے ہمیں پیسے آئیں گے, ہم اوور ڈرافٹ لمٹ کو ختم کر دیں گے, پے آف کر دیں گے. وی آلسو ڈسکس ڈسکاؤنٹنگ آف بلس. یس, یہ کون بتائے گا, یہ ڈسکاؤنٹنگ آف بلس. جی آپ, یہ سیکنڈ پہ بیٹھے ہوئے, جی آپ, ڈسکاؤنٹنگ آف بلس آپ نے ہوم اسٹڈی کی ہوئی ہے, تو بتائیں تھوڑا سا پلیز کہ ڈسکاؤنٹنگ آف بلس کیا چیز ہے. اوکے, بینکس, اوکے, کیوں بینکس پے کرتے ہیں؟ اوکے, کمپنی ڈسکاؤنٹس کیوں کراتی ہیں؟ گڈ, ان کو کیش کی امیجیٹ ضرورت ہوتی ہے. ویری گڈ, ویری گڈ, امپریس. یہ بھی ایک ایڈوانسز میں ایک چیز ہے. بینکس پرووائڈ شارٹ ٹرم فائنینس بائی ڈسکاؤنٹنگ بلس, دیٹ از میکنگ پیمنٹ آف دی اماؤنٹ بفور دی ڈیو ڈیٹ. جیسا آپ نے کہا کہ کمپنی کے پاس بل ہے تو بفور ڈیو ڈیٹ اس کو پیمنٹ کی ضرورت پڑ گئی, اور وہ بینک کو, تو اس میں بینک کیا کرتا ہے, کچھ چارجز لیتا ہے. اوبیسلی آپ کے بل پہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کے کسٹمر نے آپ کو 1 لاکھ روپیز دینا ہے آفٹر 15 days, لیکن آج آپ کو ضرورت ہے پیسے, آپ بینک کے پاس جاتے ہیں, کہتے ہیں یہ میرا بل ہے, آپ اس کو رکھیں اور مجھے پیسے دے دیں. تو بینک آپ کو اگر 1 لاکھ روپیز دے دے گا تو بینک کو کیا فائدہ ہے؟ تو بینک اسی طرح ارن کرتے ہیں. بینک تھوڑے سے اپنے ریٹ چارج کرے گا, اپنی فیس چارج کرے گا, اور آپ کو موسٹ پرابلی 95,000 دے دے اور 1 لاکھ کا بل رکھ لے. تو بینک کو پروفٹ کتنا ہوا, 5,000 کا. جب ڈیو ڈیٹ آئے گی کسٹمر بینک کو پے کرے گا 1 لاکھ, اور جو بینک نے آپ کو دیے 95,000. آپ کو کیا فائدہ ہوا؟ آپ کو 1 لاکھ تو نہیں ملا, آپ کو تھوڑا کم مل گیا ہے, تو لیکن آپ کو امیجیٹ آپ کی نیڈ پوری ہوگی, آپ کو امیجیٹ 95,000 مل گیا ہے. اور دا پارٹی گیٹس دا فنڈز وداؤٹ ویٹنگ فار دا ڈیٹ آف میچورٹی آف دی بل. اسی طرح ان کیس اینی بل ڈس آنرڈ آن دی ڈیو ڈیٹ, دا بینک کین ریکور دا اماؤنٹ فرام دی کسٹمر. اگر کوئی بل ڈس آنر ہو جائے تو بینک جو ہے جس نے بل دیا تھا اس سے پیسے لے سکتا ہے, ریکور کر سکتا ہے. سو یہ جو ہے ڈسکاؤنٹنگ آف بلز, یہ ایک بڑی امپورٹنٹ سروس ہے. اب آپ دیکھیں جو ڈیولپ کنٹریز ہیں, ڈیولپ اکانومیز ہیں, وہاں پہ یہ ڈسکاؤنٹنگ آف بلز از اے ویری نارمل پریکٹس, بٹ پاکستان میں شاید اتنی زیادہ نہیں ہے. تو یہ آپ کا کام ہے تھوڑی سی اس کو بھی ریسرچ کریں, بینکس کے پاس جائیں کہ یہ میری کمپنی ہے اور میرے پاس بل ہے, اور یہ بل میں چیک کرنا. دیکھیں بینکس آفر بھی کرتا ہے, سروس نہیں کرتا ہے, یا بینک کی کوئی لمیٹڈ برانچز کرتی ہیں, یا بینکس اپنے صرف لمیٹڈ کسٹمر کو ایک چیز آفر کرتے ہیں. سو کیونکہ ابھی ہم ڈیولپنگ سٹیج پر ہیں, ٹھیک ہے, ہماری جو بینکنگ انڈسٹری ہے ماشاءاللہ کافی اگر دیکھا جائے پروگریس کیا ہے, لیکن اسٹل وی آر ان ڈیولپنگ اسٹیج. کیوں؟ جو بینکس ہو تو ماڈرن اور ایڈوانس ٹیکنالوجی اور چیزیں لے کے آ رہے ہیں, لیکن جو ایکسٹرنل انوائرمنٹ ہے وہ بھی اتنی فیوریبل نہیں ہے کہ بینکس اس طرح فنکشن کر سکیں جس طرح ایڈوانس کنٹریز میں کرتے ہیں. ایکسٹرنل انوائرمنٹ سے مراد جو کسٹمرز ہیں, جو کمپنیز ہیں, جو ڈیٹا ہے, وہ اس طرح اویلیبل نہیں ہے کہ بینک ویری ایزیلی ریلائی کر سکیں اپنے کمپیٹیٹرز پہ, اپنے کسٹمرز پہ, اور وہ پروڈکٹس آفر کر سکیں جو ڈیولپ کنٹریز میں جو بینکس آفر کر رہے ہیں. سو اس لیے تھوڑا سا یہ چیز بھی امپورٹنٹ ہے دیکھنے کے لیے. لینڈنگ پالیسیز ہم نے ڈسکس کی تھی نا, ویری کوئکلی لینڈنگ پالیسیز کی تھی. یس, تو کیا ہے لینڈنگ پالیسیز؟ بینکس جب لینڈ کرتے ہیں تو کیا پالیسیز دیکھتے ہیں؟ جلدی سے بتائیں ذرا پلیز, نو مور ٹائم. یس آپ, جی ہاں, یہ جو
ہیئر اسٹائل آپ نے بنایا ہوا ماشاء اللہ آپ. جی ہاں, لینڈنگ پالیسیز, جی لینڈنگ پالیسیز وہ ہم نے پڑھ لیا ہے. آپ جو بتا رہے ہیں نا ڈسکاؤنٹنگ بلز, وہ ہو گیا, آپ کو آتا ہے, ہمیں پتہ ہے. تو تھوڑا سا آپ بتائیں لینڈنگ پالیسی. اچھا ٹھیک ہے, وہ آپ نے ٹھیک ہے, آپ نے جیوگرافیکل پوائنٹ سے بتایا, ٹھیک ہے. تھوڑا سا اور بتائیں. سیلز, والیوم سیلز, گڈ گڈ, اوکے گڈ. کون دیتا ہے لینڈنگ پالیسیز؟ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے. لینڈنگ پالیسیز کیا ہوتی ہیں بینک کی؟ اب جس طرح لاسٹ لیکچر میں بتایا کہ ٹاپ مینجمنٹ کے لیے پاسبل نہیں ہے کہ ہر لون پرپوزل کو چیک کریں, لیکن ایک اسٹینڈرڈ پروسیجر ہے جس میں اینالائزنگ کرنا, سلیکشن کرنا, سینکشن کرنا, مانیٹرنگ کرنا کہ لونز کس طرح پاس ہوتے ہیں. وہ ایک اسٹینڈرڈ پروسیجر ہر بینک کا ہوتا ہے, ہر بینک کی پالیسی ہوتی ہے, اور وہ چیزیں اسی طرح اڈاپٹ کرتے ہیں جس طرح اوپر سے اسٹیٹ بینک سے گائیڈ لائنز بھی آئی ہوتی ہیں. سو اب جو پالیسیز ہیں کہ آپ نے انڈیویجولس کو, کمپنیز کو, انڈسٹری کو کس طرح دیتا لون دینا ہے, کریڈٹ ورتھینس آف دی بورر کس طرح چیک کرنی ہے, لینڈنگ ریٹ کیا دینا ہے, رسک لیول کیسے چیک کرنا ہے, یہ بینک لینڈنگ پالیسیز میں آتا ہے سارا. اب دیکھیں نا, ایک بینک ہے وہ اس کو اس کے بجٹ میں ہے کہ وہ 100 ملینز جو ہے وہ لینڈنگ کرے گا اس بار. اب بینک پالیسیز بناتے ہیں کہ ہم جو 100 ملین جو لینڈنگ کرنے جا رہے ہیں دس ایئر, اس میں ہم جو ہمارے کسٹمرز ہیں, جو جنرل پبلک ہے, ہم ان کو کیا پالیسی کریں کہ ہم ڈیسائیڈ کریں ہم انڈیویجولس کو کتنا دیں, انڈسٹری کو کتنا دیں, کارپوریٹ سیکٹر کو کتنا دیں, اس میں کریڈٹ کوالٹی کے ساتھ چیک کریں گے, اور رسک لیول کیسے دیکھیں گے. انٹرسٹ ریٹ ویری کرتا ہے, جسے میں نے لاسٹ میں بتایا کہ انٹرسٹ ریٹ ویری کرتا ہے. بینک انڈسٹری ٹو انڈسٹری بھی کر سکتا ہے, کسٹمر ٹو کسٹمر بھی کر سکتا ہے, کمپنی ٹو کمپنی بھی کر سکتا ہے. تو یہ پالیسیز جو ہیں یہ سب ٹاپ مینجمنٹ بناتی ہیں. آپ نے جس طرح بھی بات کی والیوم آف سیلز, بالکل اس میں جو والیوم آف لون, والیوم آف لون جو آپ نے بات کی تھی, والیوم آف لونز, اس میں اب والیوم کیا ہے لون کا, انڈسٹری کو کتنا دینا ہے, لوکیشن وائز کرنا ہے, یا پھر جیوگرافیکلی بھی جو بات کی تھی اس طرح بھی ہے. جیوگرافیکلی ڈسٹریبیوشن کیا ہے, دیر آر ویریس لوکیشنز فرام ویئر اے بینک کنڈکٹس اٹس آپریشن. کافی سی جگہوں سے اپنا آپریشن کنڈکٹ کر سکتا ہے. سو اب ایسا بھی ہے کہ جو لاسٹ ایگزامپل میں نے آپ کو دی تھی کہ سٹیز ہیں جہاں پہ فورن ریمیٹنس زیادہ آ رہی ہے, ہر گھر سے بندہ باہر ہے, مڈل ایسٹ میں ہے, یو کے میں ہے, پیسے زیادہ آ رہے ہیں, اس سٹی میں ڈپازٹس بہت زیادہ ہیں لیکن لون کم لوگ لے رہے ہیں. تو بینک کو جیوگرافیکلی دیکھنا پڑتا ہے کہ یہاں سے پہ ڈپازٹ زیادہ آ رہے ہیں لیکن لون کی ضرورت یہاں پر ہے, تو ہم نے کیسے اس چیز کو مینیج کرنا ہے, کہ اپنی پالیسیز میں کیا چیز لے کے آتے ہیں. سو لینڈنگ پالیسیز ویری امپورٹنٹ. اسی طرح ایویلیویشن آف لون پرپوزلس, یہ پڑھا تھا نا آپ, ایویلیویشن کیسے, لون پرپوزل کو ایویلیویٹ کیسے کرتے ہیں, کمپنیز کیسے ایویلیویٹ کرتی ہیں. دس از آلسو ویری امپورٹنٹ انڈر لون اینڈ پرپوزلس. بینکس جو ہیں, سو ناٹ کمپنیز, بینکس کیسے ایویلیویٹ کرتے ہیں لون پرپوزلس کو لون دینے سے پہلے. جی کچھ 2-3 پوائنٹس جلدی سے بتا دیں, آپ بتائیں چلیں. گڈ, سیکنڈ, ویری گڈ, ایکسیلنٹ. آپ نے 3 پوائنٹ کوئکلی بتائے. آپ نے بتایا کہ بینکس جو ہے وہ جب ایویلیویٹ کر رہا ہوتا ہے کیا چیز, پرپوزل, تو یہ تو ایویلیویشن کا مسٹ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جو بورر ہے اس کی ایبلٹی ہے, وہ اتنا کریڈٹ ورتھینس ہے, اتنی ایبلٹی کہ وہ پے کر سکے گا لون. دس از امپورٹنٹ, بٹ دس از آلسو امپورٹنٹ کہ آپ میک شیور کریں کہ چیک کریں کہ اس کی ویلنگنیس بھی ہے پے کرنے کی. تو یہ تھوڑا سا ایشو ہے. بینکس رپورٹس آپ پڑھتے ہیں, ڈفرینٹ رپورٹس آپ پڑھیں, اس میں بینکس نے لکھا ہے کہ ایکسپیرینس میں ان کے ہوا ہے کہ جو لونز لیتے ہیں وہ بالکل پے کر سکتے تھے لیکن انہوں نے پے نہیں کیا. تو یہ بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ اب جو بینکس جو لون دے رہے ہیں اس میں یہ میک شیور کریں کہ ایبلٹی کے علاوہ بھی کہ لون بٹ از آلسو از ولنگنیس ٹو ری پے. اس میں
کچھ فیکٹرز ہم نے ڈسکس کیے تھے. کون سی چیزیں کنسیڈر کرنی چاہیے جب لون پرپوزل ایویلیویٹ ہوتا ہے؟ کون سی چیزیں تھیں؟ 3. یس، ایویلیٹنگ مینجمنٹ. گڈ. انڈسٹری لیول کریڈٹ انالیسس تھا. جب آپ دیتے ہیں نا بینکس نیڈ ٹو کنسیڈر دا فالوئنگ ویریبلز وین ایویلیٹنگ لون پرپوزل. کیا انڈسٹری لیول کریڈٹ آپ دیکھتے ہیں. تھریٹس فرام سبسٹیٹیوٹ، ریگولیٹری انوائرمنٹس، یہ ایریا ہے جس کو آپ دیکھتے ہیں. اور دین آپریشنل ایفیشنسی آپ چیک کرتے ہیں کس کی؟ کمپنی کی. اس میں آپ دیتے ہیں ایکسیس ٹو کی را مٹیریل. ایسا تو نہیں کہ ہم سب کچھ کر رہے ہیں لیکن جو کمپنی جو چیز پروڈکشن کر رہی ہے را مٹیریل میں اس کی ایکسیس شاید فیوچر میں نہ رہے، یا کوئی تھریٹ ہے اس کے اوپر کہ را مٹیریل ہی نہ ملے، شارٹیج ہو جائے، یا را مٹیریل امپورٹ کر رہا ہے کوئی امپورٹ بیریئر لگ جائے، امپورٹ ریسٹرکشنز لگ جائیں، کوئی اس طرح کی چیز ہے اگر ہے. دس از امپورٹنٹ. آلسو اسٹیبلٹی اینڈ گروتھ آف مارکیٹ شیئر، یہ بھی ہے. تو یہ چیزیں آپ جب دیکھتے ہیں آپریشنل ایفیشنسی چیک کرتے ہیں بیفور گیونگ لون. اینڈ دین وی ڈسکس فائنینشیل ایفیشنسی. کیا فائنینشیل لیوریج ہے، بہت رسکی فرم تو نہیں ہے، کوئی اوور ٹریڈنگ تو نہیں کر رہے، اور اس میں ورکنگ کیپٹل مینجمنٹ کا ایشو تو نہیں ہو جائے گا، کاسٹ آف کیپٹل کا ایشو تو نہیں ہو جائے گا، انٹرسٹ ریٹ رسک تو نہیں ہے کہیں پہ، انٹرسٹ ریٹ رسک مینجمنٹ تو نہیں ہے. یہ فائنینشیل ایفیشنسی ہے. ری پیمنٹ آف دی لون بائی دا کلائنٹ ڈیپینڈز گریٹلی آن دیئر فائنینشیل ساؤنڈنیس. ہینس فائنینشیل انالیسس بیکمز این امپیریٹو پارٹ آف کریڈٹ رسک انالیسس. اٹ انکلوڈز این انالیسس آف فائنینشیل لیوریج. یہ چیز رائٹ. اور لاسٹ کیا تھا؟ ایکسلنٹ. مینجمنٹ ایویلیشن. مینجمنٹ ایویلیشن کیا ہے کہ اٹ انکلوڈز a study of the performance of the promoter, top management and also the performance group companies under the same management. So اب دیکھیں لونز اینڈ ایڈوانسز ہم نے ختم کر لیا لیکچر. یہ آپ کو 2 لیکچرز میں کمپلیٹ ہوا ہے، اور اس کو آپ ریوائز کریں. اور میں نے ابھی جتنا کوئکلی آپ سے پوچھنے کی کوشش کی ہے، اور مجھے خوشی ہوئی ہے کہ آپ لوگوں نے کوئک آنسر دیے ہیں. تو اب یہ جو ہمارا ٹائم گزرا ہے، اگر آپ نے ریویژن کر کے آئے ہیں، آپ پڑھ کے آئے ہیں، تو آپ کو بالکل ابھی آپ کی ہارڈ ڈسک میں اس طرح آ گیا ہے کہ آپ دوبارہ جب ڈسکس کریں گے گروپس میں یا سیلف اسٹڈی کریں گے، آئی ایم ویری مچ شیور یو نیڈ جسٹ فیو گڈ ایگزامپلس، پریکٹیکل ایگزامپلس کے ساتھ لگائیں. ان کے ساتھ یہ میں آپ کے لیے خود چھوڑتا ہوں، ٹھیک ہے، کہ آپ تھوڑا سا اپنا خود بھی ریسرچ کریں، کوئی کام کریں، پریکٹیکل ایگزامپل ساتھ کریں، اینڈ دیٹس اٹ. اور پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کا اس سبجیکٹ پہ، اس ٹاپک پہ گریپ کتنا اچھا ہے. کل کو آپ نیوز پیپر میں پڑھتے ہیں، بینکس کی سروسز آتی ہیں، کوئی ٹاپک آتا ہے تو آپ کہیں یس میں نے یہ چیز اسٹڈی کی تھی، مجھے اتنا نالج ہے، اور میں ابھی دیکھ رہا ہوں اس آرٹیکل میں اور کیا لکھا ہے. تو آپ کو آپ چیز ایٹ لیسٹ کیچ کر لیتے ہیں. اوکے. سو ٹوڈے از آور نیو چیپٹر، نیو ٹاپک، نیگوشیبل انسٹرومنٹس. آپ نے ڈیفینیٹلی یہ اپنی پاسٹ اسٹڈیز میں پڑھا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا؟ پڑھا ہے. نیگوشیبل انسٹرومنٹس پریویس، اپنی پاسٹ اسٹڈیز میں، اپنی پریویس اسٹڈیز میں آپ نے کیا انلیس آپ نے سمپل اگر بی اے کیا ہے، بی ایس سی کیا ہے، لیکن پھر بھی ورڈ دیکھیں نیگوشیبل انسٹرومنٹ. ٹھیک ہے، کیا ہوتا ہے نیگوشیبل انسٹرومنٹس؟ کوئی آئیڈیا دے سکتا ہے مجھے؟ جسٹ جو بھی آپ کے ذہن میں آتا ہے، جس نے نہیں بھی پڑھا اور جس نے پڑھا بھی ہے، آپ کے ذہن میں کیا آ رہا ہے؟ نیگوشیبل انسٹرومنٹس کیا ہوتے ہیں؟ جی جسٹ گڈ، ویری گڈ. ایک یہی آپ کے کلاس میں، یا ہمیشہ میں دیکھتا ہوں یہ آپ اسٹوڈنٹ یہی کوشش کرتے ہیں آنسر کرنے کی. تو یہ انہوں نے کانٹریکٹ تو نہیں لیا ہوا کہ یہی آنسر کریں. آپ باقی بھی ہیں، کوئی نئی چیزیں بولا کریں، بتایا کریں تھوڑا سا کہ کیا ہے نیگوشیبل. جی جی اوکے گڈ. چلے آپ نے ڈائریکٹ اس کی ایگزامپل دے دی، بتا دیا کہ نیگوشیبل، اور بالکل ٹھیک بتایا. سو ہم دیکھتے ہیں پہلے ہوتا کیا ہے نیگوشیبل انسٹرومنٹ، ہوتے کیا ہیں. دا ٹرم نیگوشیبل انسٹرومنٹ consist of 2 parts. دیکھیں نا، نیگوشیبل انسٹرومنٹ 2 parts ہیں نا، one is negotiable, one is instrument. The term negotiable instrument consists of 2 parts, negotiable and instrument. Negotiable and instrument, 2 parts.
The word negotiable means transferable by delivery. Transferable by delivery. So the word negotiable means transferable by delivery, and the word instrument means written documents by which a right is created in favor of some person. Instrument means written documents by which a right is created in favor of some person. Okay, so I'm sure आपको negotiable instrument اب اس کا ورڈ سمجھ میں آیا ہوگا کہ نیگوشیبل انسٹرومنٹ کون سے انسٹرومنٹ ہوتے ہیں جو ٹرانسفریبل ہوتے ہیں, جو ریٹن ڈاکومنٹس ہوتا ہے, اور جس میں رائٹ جو ہے وہ کریٹ کیا جاتا ہے ان فیور آف سم پرسن. اٹ مینس این انسٹرومنٹ possessing the quality of negotiability. ابھی میں نے کہا جو اس میں آپ اٹ مینس کون سا انسٹرومنٹ ہے, اٹ مینس این انسٹرومنٹ possessing the quality of negotiability is entitled to be called a negotiable instrument. یہ اس کا مین چیز ہے کہ نیگوشیبل انسٹرومنٹ کی مین کوالٹی کیا ہے کہ وہ نیگوشیبلٹی از دا انٹائٹلڈ. نیگوشیبلٹی از دا انٹائٹلڈ. دیکھیں نیگوشیبل انسٹرومنٹ ہم کہتے ہیں اس وجہ سے جس کو آپ نیگوشیٹ کر سکتے ہیں, جس کو آپ ٹرانسفر کر سکتے ہیں, جو ریٹن ڈاکومنٹ ہے جو کسی تھرڈ پارٹی کو دیا جا سکتا ہے. یہ وہ بیسک چیز اس لیے وہ سمجھا رہا ہوں کہ میں نے اچھوں کو دیکھا ہے کہ وہ اسٹڈی کر کے آتے ہیں, جب سے پوچھتے ہیں بھائی ہے کیا چیز, وہ ایگزامپلس دے دیتے ہیں یا کچھ اور چیز میں, لیکن ایکچوئل اس کی جو تھیم ہے جو اس کو سمجھ نہیں رہتے ہیں. جب اچھی بات ہے آپ کو اس کی پریکٹیکل ایگزامپل, اس کی آگے ٹائپس اور چیزیں آنی چاہیے, لیکن آپ پہلے اس کی مین چیز کو اس کو بھی کور کرنا ضروری ہے. سو ان ادر ورڈز نیگوشیبل انسٹرومنٹس آر documents meant for making payments, the ownership of which can be transferred from one person to another many times before the final repayment is made. اب دیکھیں the ownership of which can be transferred from one person to another many times, کوئی لمٹ نہیں ہے, before the final payment is made. اور before the final payment is made, before the due date. اب دیکھیں ایک انسٹرومنٹ ہے, اس پہ فائنل پیمنٹ بھی ہے اور ٹائم بھی لکھا ہوا ہے, اس سے پہلے آپ اس کو جتنی مرضی بات ٹرانسفر کریں اور نیگوشیٹ کر سکتے ہیں, اور اگر تھرڈ پارٹی لے رہی ہے. سو یہ چیز ہے کہ نیگوشیبل انسٹرومنٹس جو ہے وہ ایک ریٹن ڈاکومنٹس ہوتا ہے, وہ اس کے اندر یہ کوالٹی ہے کہ وہ نیگوشیٹ ہوتا ہے, وہ ٹرانسفر ہو سکتا ہے ان فیور آف ادر پارٹی, تھرڈ پارٹی, اور the ownership can be transferred from one person to another many times before the final payment is made. Which can be transferred from one person to another many times before the final payment is made. Right? So, a negotiable instrument must possess two features. A negotiable instrument must possess two features. دو چیزیں اس کے اندر ماسٹ ہے نیگوشیبل انسٹرومنٹس کے اندر. کون سی؟ The right of ownership contained in the instrument can be transferred from one person to another by mere delivery if it is payable to the bearer, or by endorsement and delivery if payable to order. سب سے بڑی چیز ہے اسی کریکٹرسٹک میں must possess two features. خصوصیات اس کی کیا ہے کہ وہ can be transferred from one person to another. Simple delivery ہو, by mere delivery اور انڈورسمنٹ. ٹھیک ہے. اب دیکھیں آپ وہ انسٹرومنٹ ہی نہیں, نیگوشیبل انسٹرومنٹ ہی نہیں جو ٹرانسفر نہیں ہوتا بائی میئر آف ڈلیوری اور بائی انڈورسمنٹ. اگر یہ چیز نہیں ہے, وہ ٹرانسفریبل نہیں, وہ نیگوشیبل انسٹرومنٹ نہیں ہے. سو نیگوشیبل انسٹرومنٹ کی فیچرز میں یہ آتا ہے کہ دا رائٹ آف دی اونرشپ کنٹین ان دی انسٹرومنٹ کین بی ٹرانسفرڈ فرام ون پرسن ٹو اندر by mere delivery if it is payable to bearer, or by endorsement. The transferee taking the instrument in good faith and for consideration gets a good title to the same even though the title of the transfer is defective. اب جس کو آپ نے ٹرانسفر کیا ہے, ٹرانسفر ہی ہو گیا نا, میں نے آپ کو ٹرانسفر کیا ہے نیگوشیبل انسٹرومنٹ. سو آئی ایم ٹرانسفرر, یو آر ٹرانسفرری, آپ ٹرانسفری ہیں. ٹھیک ہے نا, میں نے آپ کو ٹرانسفر کیا. Taking the instrument in good faith and for consideration gets a good title to the same even though the title of the transfer is defective. So آپ نے اس کو لیا ہے,
اب اس میں ٹرانسفر آف ٹائٹل بے ڈیفیکٹو ہی ہے، لیکن میں نے آپ کو اس کو ٹرانسفر کیا ہے، آپ نے اس کو گڈ فیتھ میں لیا ہے، اور یو گیٹس اے گڈ ٹائٹل ٹو دا سیم. جس طرح وہ میرے پاس تھا اور جو اس کی ویلیو میرے پاس تھی یا جو اس کی ورتھ میرے پاس تھی، وہ ایگزیکٹلی آپ کے پاس بھی اسی طرح ہی رہے گی. اور کل آپ اس کو تھرڈ پارٹی کو ٹرانسفر کرتے ہیں، وہاں پہ بھی ایسی رہے گی جب تک اس کی فائنل پیمنٹ یا ڈیو ڈیٹ نہیں آ جاتی. تو یہ نیگوشیبل انسٹرومنٹ کی، ایسا نہیں کہ نیگوشیبل انسٹرومنٹ ایک کے پاس تھا، ٹرانسفر بی پارٹی کے پاس، فار سم ریزن اس کی ویلیو کم ہوگی، ٹرانسفر ہوا تھرڈ پارٹی کے پاس، اس کی ویلیو تھوڑی زیادہ ہوگی، پھر فورتھ کے پاس ویلیو کم ہوگی. ایسا نہیں ہے. نیگوشیبل انسٹرومنٹ جب تک اس کی فائنل پیمنٹ نہیں آتی، اس کی ورتھ، اس کی ویلیو اسی طرح ہی ہے. یہ اس کے فیچرز میں آتا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کریکٹرسٹک کیا ہے. دا اسینشیل کریکٹرسٹک آف اے نیگوشیبل انسٹرومنٹس آر، کیا اس کی کریکٹرسٹک خصوصیات کیا ہیں نیگوشیبل انسٹرومنٹ کی. یہ بیک گراؤنڈ جاننا نیگوشیبل انسٹرومنٹس کے بارے میں ان کو بڑا امپورٹنٹ ہے. پھر جب آپ اس کی ٹائپس پڑھیں گے پھر آپ کو اور کلیئر ہو جائے گا. اور پھر فردر ڈیپتھ میں جو چیزیں ہم پڑھیں گے تو بیک گراؤنڈ اور اس کی بیسک فنڈامنٹل تھنگز آف نیگوشیبل انسٹرومنٹ وہ جاننا ضروری ہے. سو کریکٹرسٹک آف نیگوشیبل انسٹرومنٹس کیا ہیں؟ نمبر 1، پیبل ٹو آرڈر اور بیرر. اٹ مسٹ بی پیبل آئدر ٹو آرڈر اور بیرر. آپ انڈورس کرتے ہیں، آپ ٹرانسفر کرتے ہیں، اٹ مسٹ بی پیبل آئدر ٹو آرڈر اور بیرر. پیبل ٹو آرڈر تو یہ پیبل ہے، ٹھیک ہے نا، آپ کو فائنل پیمنٹ ہونی ہے، اسی لیے نیگوشیبل. کچھ ایسا نہیں کہ آپ پیبل نہیں ہے، یہ ایٹ اے فائنل ڈیٹ کچھ پیمنٹ ہونی ہے. پیبل ٹو آرڈر اور بیرر. فریلی ٹرانسفریبل. سیکنڈ کریکٹرسٹک کیا ہے؟ فریلی ٹرانسفریبل. وہ کیسے؟ An instrument payable to order is negotiable by endorsement and delivery, and an instrument payable to bearer is negotiable by mere delivery. اب جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ یہ an instrument payable to order is negotiable by endorsement and delivery. یا آپ اس کو انڈورس کرتے ہیں اینڈ ڈلیوری، تو یہ ٹرانسفریبل ہے. And an instrument payable to bearer is negotiable by mere delivery. سو یہ مطلب یہ ہے کہ یہ فریلی ٹرانسفریبل ہے. نیگوشیبل انسٹرومنٹ اور انڈورسمنٹ ہو، ڈلیوری ہو، اور بیرر از نیگوشیبل بائی میری ڈلیوری ہو، یہ فریلی ٹرانسفریبل ہے. اس میں کوئی کنڈیشن نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے کہ جب میں ٹرانسفر کروں آپ کو اور کنڈیشن لگا دوں ساتھ، یہ کنڈیشن ایسی ہے، اور آپ آگے تھرڈ پارٹی اور کسی پارٹی کو ٹرانسفر کریں کوئی اور کنڈیشن لگا دیں، اس کے اوپر کوئی کنڈیشنز نہیں لگ سکتی. وہ ایز اٹ از فریلی ٹرانسفریبل ہے. ایز اٹ از فریلی ٹرانسفریبل ہے. یہ اس کی سیکنڈ کریکٹرسٹک ہے. پرزمپشن ایز ٹو ہولڈر. ایوری ہولڈر آف نیگوشیبل انسٹرومنٹ از پرزیومڈ ٹو بی دا ہولڈر ان ڈیو کورس. اب جس کے پاس بھی نیگوشیبل انسٹرومنٹ ہے وہ اس کا ہولڈر کنسیڈر کیا جائے گا. جس کے پاس بھی ایوری ہولڈر آف نیگوشیبل انسٹرومنٹ is presumed to be holder in due course. جس کے پاس ہے، اس سے پہلے جس کے پاس تھا، اس سے پہلے کسی کے پاس تھا، جس نے اس کو رکھا ہے اور پھر ٹرانسفر نہیں کیا یا ٹرانسفر کرتا رہا، اس کو ہولڈر ہی کنسیڈر کیا جائے گا. ایوری ہولڈر آف نیگوشیبل انسٹرومنٹ از presumed to be holder in due course. And another characteristic, number 4 characteristic of negotiable instrument is title of holder in due course. Title of holder in due course. A holder in due course, i.e. the person who becomes the possessor of a negotiable instrument before maturity for valuable consideration and in good faith gets the instrument free from all defects in the title of transfer. Title of holder in due course. دیکھیں اب ہولڈر تو اس کے زیادہ ہو سکتے ہیں. کیسے؟ میرے پاس نیگوشیبل انسٹرومنٹ تھا، میں نے آپ کو پاس کیا، آپ نے ایک اور پارٹی کو پاس کیا، سب کو، ہم سب ہولڈر رہے ہیں. ٹھیک ہے، پرزمپشن ایز ٹو ہولڈر، ہم ہولڈرز رہے ہیں. لیکن ٹائٹل آف ہولڈر ان ڈیو کورس کون ہے؟ دا پرسن ہو بیکمز دا پوزیسر آف نیگوشیبل انسٹرومنٹ بیفور میچورٹی. اب میچورٹی سے پہلے میں اس کا ہولڈر تھا،
تو میں اس کی جو ویلیوبل کنسیڈریشن اینڈ ان گڈ فیتھ گیٹس دی انسٹرومنٹ فری فرام آل ڈیفیکٹس ان دا ٹائٹل آف ٹرانسفر. سو ٹائٹل آف دا ہولڈر ان ڈیو کورس وہ ہوگا جس کے پاس اینڈ پہ وہ نیگوشیبل انسٹرومنٹ ہوگا بیفور میچیورٹی. ٹائٹل آف ہولڈر ان ڈیو کورس. پرزمپشن ایز ٹو کنسیڈریشن, یہ بھی امپورٹنٹ ہے, یہ از آلسو ون آف دا امپورٹنٹ کیریکٹرسٹک آف نیگوشیبل انسٹرومنٹ. Presumption as to consideration. Every negotiable instrument is presumed to have been made, drawn, accepted, endorsed, negotiated or transferred for consideration. جو بھی negotiable instrument بنتا ہے, right, کوئی بھی negotiable instrument اس کو is presumed to have been کیا کیا, اس کو بنایا گیا ہے, drawn ہوا ہے, accept ہوا ہے. ظاہری بات ہے, اب دیکھیں نیگوشیبل انسٹرومنٹ ہے نا, میں نے بنایا آپ کے لیے, آئی میڈ اینڈ ڈرون, یو ایکسیپٹیڈ, یہاں تو ہو گیا. اب اگر ہم نے آپس میں رکھا ہے وہ ٹھیک ہے, وقت آنے پہ آپ جو بھی پیمنٹ ٹرمز ہوں گے یو ول میٹ, آپ پے کریں گے. لیکن فردر ہم جا سکتے ہیں کیونکہ یہ نیگوشیبل انسٹرومنٹ ہے, انڈورس ہو سکتا ہے, نیگوشیٹڈ, انڈورس نیگوشیٹڈ, ٹرانسفر ہوتا رہے گا فار کنسیڈریشن. سو پرزمپشن ایز ٹو کنسیڈریشن اور اینڈ پلس کی کنسیڈریشن ہے, ٹرانسفر کی کنسیڈریشن. سو یس آل وی ڈسکس ہے دا اسینشیل کریکٹرسٹک آف نیگوشیبل انسٹرومنٹ. کتنے اسینشیل کریکٹرسٹک ہیں نیگوشیبل انسٹرومنٹ کے؟ 5. گڈ. پیبل ٹو آرڈر اور بیئر, فریلی ٹرانسفریبل, پرزمپشن ایز ٹو ہولڈر, ٹائٹل آف ہولڈر ان ڈیو کورس اینڈ پرزمپشن ایز ٹو کنسیڈریشن. اگر آپ ان 5 کو بالکل آرام سے بیٹھ کے ذرا دیکھیں, دوبارہ اس کو ریڈ کریں, اور آپ کے ذہن کے اندر نیگوشیبل انسٹرومنٹس کی فیچرز اور ڈیفینیشن ذہن کے اندر ہے, تو جب آپ اس اسٹیج پہ پہنچیں گے, آئی ایم ویری مچ شیور یو ول بی ویری مچ کلیئر اباؤٹ دی نیگوشیبل انسٹرومنٹ. پھر آپ آگے جا کے اس کی ٹائپس ہو وہ بہت اچھے طریقے سے سمجھ سکیں گے. تو یہاں تک تو آپ ذرا اس کو اچھی طرح پہلے ریوائز بھی کریں, دیکھیں کہ نیگوشیبل انسٹرومنٹس کی کیا ڈیفینیشن ہے, نیگوشیبل انسٹرومنٹ اس جنرس کی فیچرز کیا ہیں, نیگوشیبل انسٹرومنٹس کی کریکٹرسٹک کیا ہے. ایک چیز ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ اس کو ڈفرینٹ اینگل سے اس کی ڈیفینیشن دیکھتے ہیں, پھر آپ دیکھتے ہیں اس کے فیچرز کیا ہیں, پھر کریکٹرسٹک کیا ہے. مین کریکٹرسٹک فیچرز 2 ہیں, مین کریکٹرسٹک 5 ہیں. تھوڑا اس کو آپ ڈسکس کرتے ہیں, اچھی طرح دیکھتے ہیں, تو آپ کا نالج بلڈ اپ ہو جاتا ہے کہ آپ کو پتا کہ نیگوشیبل انسٹرومنٹ کیا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اوکے. سو اب ہم اس کے بعد دیکھتے ہیں دا مین کیٹیگریز, دا مین نیگوشیبل انسٹرومنٹس آر, کون ہیں کیا. بہت سے ہو سکتے ہیں, کمپنی ڈفرینٹ نیگوشیبل انسٹرومنٹس کرتی ہیں, لیکن آپ کو مین نالج ہم بینکنگ اس پوائنٹ آف سے بھی دیکھتے ہیں کہ آپ کو مین جو نیگوشیبل انسٹرومنٹس ہیں وہ کون سے ہیں, اور پرومزری نوٹس, بل آف ایکسچینج اور چیکس. آئی ایم شیور کہ آپ نے ان ورڈز کو کہیں نہ کہیں پہلے دیکھا ہے. ٹھیک, پہلے کہیں نہ کہیں آپ نے ان چیزوں کو دیکھا ہوگا, پرومسری نوٹس, بل آف ایکسچینج اینڈ چیکس. کس نے نہیں دیکھا, نہیں سنا, کون ایسا؟ جی آپ کیا کہہ رہے ہیں, آپ نے بھی سنا ہے, دیکھا ہے, گڈ. دیکھیں یہ وہ ورڈز ہیں, چیکس آپ سنتے رہتے ہیں. اب ہم دیکھیں گے یہ کیسے نیگوشیبل انسٹرومنٹس ہیں. بل آف ایکسچینج ہم نے آئی تھنک پریویس لیکچر میں تھوڑا سا اس کا حوالہ دیا ہے. بل آف ایکسچینج, پرومزری نوٹس کیا ہوتے ہیں, تو آپ نے کہیں نہ کہیں ان ورڈز کو سنا ہوا ہے, اور اب آپ اس کو ان اینگل سے دیکھیں گے, ہاں یہ نیگوشیبل انسٹرومنٹ کیسے ہیں, تو آپ کو اور چیزیں اچھی ریفائن کلیئر ہو جائیں گی. رائٹ. سو کیا ہوتا ہے فرسٹ پرومسری نوٹ. پرومسری نوٹ کس ہے؟ پرومس ہے. آپ پرومس کرتے ہیں نا, آئی پرومس یو ٹو پے یو ٹمارو 100 روپیز, آئی پرومس یو آئی ول گیو یو بیک 100 روپیز ٹمارو اور آفٹر 1 month. پرومسری نوٹس, تھوڑا سا بتائیں کیا چیز ہے پرومسری نوٹ. کسی کے ذہن میں کوئی چیز آتی ہے؟ ورڈنگ دیکھ لیں. پرومس میں نے آپ کو ایگزامپل دے دی ہے, پرومسری نوٹس. کیا آپ پرومس کرتے ہیں؟ یس, گڈ, اچھا. چلیں
promissory notes کیا ہے according to the definition a document of promise. ایک ڈاکومنٹ ہے, ایک تو پرومس وربل ہو گیا نا, میں نے آپ سے پرومس کیا I promise you I give you 70% marks in the exam if you answered all questions according to my level or according to the standard. ایک ہو گیا ڈاکومنٹ پرومس, ڈاکومنٹ آف پرومس, ٹھیک ہے نا, ایک ڈاکومنٹ ہے اس پہ آپ پرومس کرتے ہیں. اور ڈاکومنٹ آف پرومس ان رائٹنگ, جیسے میں نے بتایا ایک تو وربل پرومس میں آپ سے کہہ رہا ہوں, ایک ہو گیا ان رائٹنگ پرومس ڈاکومنٹ کے اوپر. اور ڈاکومنٹ آف پرومس ان رائٹنگ بائی پرسن ٹو پے اے سرٹن سم آف منی انکنڈیشنلی. اب دیکھیں میں نے آپ کو ایگزامپل کیوں سے دی, میں نے آپ سے کیا کہا, میں آپ کو پرومس کرتا ہوں میں آپ کو ایگزام میں پاس کرتا ہوں, 70% مارکس دوں گا ایگزام میں, یہ میرا پرومس ہے آپ سے. کیا اس میں منی انوالو ہے؟ میں آپ کو پیسے تو نہیں دے رہا. سو یہاں پہ کیا ہے, ان رائٹنگ بائی اے پرسن ٹو پے اے سرٹن سم آف منی, سم آف منی, ایک اماؤنٹ مینشن ضرور ہوگی. A document of promise in writing by a person to pay a certain sum of money unconditionally, کوئی کنڈیشن نہیں لگائی ہوئی, unconditionally to a certain person or according to his order is called promissory note. Very simple and straightforward definition of promissory note. Promissory note یہ ہے ایک ڈاکومنٹ ہے, in writing ہے, ایک پرسن کی طرف سے دوسرے پرسن کو کہ وہ اس کو پیسے پے کرے گا, ٹھیک ہے, انکنڈیشنلی, کوئی کنڈیشن نہیں لگائی ہوئی. ایسا نہیں ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے ڈاکومنٹ لکھا میں آپ کو 1000 روپیز پے کروں گا اگر آپ یہ, بٹ اف اینڈ بٹس نہیں ہے, دیر از نو کنڈیشن, انکنڈیشنلی. A document of promise in writing by a person to pay a certain sum of money unconditionally to a certain person. تو اس میں پرسن بھی ٹو انوالو ہے نا, ایک پرسن دوسرے پرسن کو ان رائٹنگ دے رہا ہے, ٹو اور اکارڈنگ ٹو ہز آرڈر از کالڈ پرومسری نوٹ. سو آئی ایم شیور کہ پرومسری نوٹ جو ہے آپ کو اب کلیئر ہو گیا, نیگوشیبل انسٹرومنٹ ہے. میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں انکنڈیشنلی, کوئی کنڈیشن نہیں ہے کہ میں آپ کو اتنے پیسے دوں گا, تو میں آپ کو یہ لکھ کے دے رہا ہوں, ہم 2% انوالو ہیں, تو اس کو ہم اس کالڈ اے پرومسری نوٹ. کلیئر؟ اب کیا اس کی کیا خصوصیات ہیں؟ پرومسری نوٹ ہے, یہ نیگوشیبل انسٹرومنٹ ہے. دا کریکٹرسٹک فیچرز آف اے پرومسری نوٹس آر, کیا اس کے کیا فیچرز ہیں؟ رائٹ, اس کے کیا فیچر؟ ا پرومسری نوٹ مسٹ بی ان رائٹنگ, میں نے کہا یہ وربل نہیں ہے, رائٹنگ. ا پرومسری نوٹ مسٹ بی ان رائٹنگ ڈیولی سائنڈ بائی اٹس میکر, جس نے اس کو بنایا ہے اس کے سائن ہوں گے. اب میں اگر پرومس کر کے آپ کو ایک ڈاکومنٹ دے رہا ہوں لیکن میں سائن ہی نہیں کر رہا, تو کیا ایویڈنس ہے کہ یہ ڈاکومنٹ میری طرف سے؟ ڈیولی سائنڈ بائی اٹس میکر اینڈ پراپرلی اسٹیمپڈ ایز پر دی پاکستان اسٹیمپ ایکٹ. پراپر اس پہ اسٹیمپڈ ہوگی, وہ ایک نیگوشیبل انسٹرومنٹ بنتا ہے جو ٹکٹس لگتے ہیں. A promissory note must be in writing, duly signed by its maker and properly stamped as per the Pakistan Stamp Act. It must contain an undertaking or promise to pay. It must contain, اس کے اوپر undertaking لکھی ہوگی یا promise ہوگا کہ میں نے پے کرنا ہے, to pay. تو اس کی کریکٹرسٹک میں ایک تو وہ in writing ہوگا, signed ہوگا, stamped ہوگا, اور must promise اس میں mention ہوگا. The promise to pay must not be conditional. The promise to pay must not be conditional. So جو آپ پے کر رہے ہیں اس میں ساتھ کوئی کنڈیشن نہیں لگا دے سکتے, ٹھیک ہے. تو اس کے ساتھ کنڈیشن لگی ہوئی ہے پھر وہ پرومسری نوٹ نہیں ہے. تو ابھی تک آپ نے کیا دیکھا ہے؟ پرومسری نوٹ کیا چیز ہے؟ ان رائٹنگ ہے, سائنڈ ہے, اسٹیمپڈ ہے, اور پرومس لکھا ہوا ہے کہ پے کرے گا, اور دوسرا پرومس کے ساتھ کوئی کنڈیشن نہیں ہے. دا پرومس ٹو پے مسٹ ناٹ بی کنڈیشنل, پرومس کے ساتھ کوئی کنڈیشن نہیں ہے. دا پرومس ٹو پے مسٹ ناٹ بی کنڈیشنل. رائٹ جینٹل مین؟ اوکے, یہ اسی میں آتا ہے نیگوشیبل انسٹرومنٹ کریکٹرسٹک میں. اٹ مسٹ کنٹین پرومس ٹو پے منی اونلی, ٹھیک ہے.
اب یہ نہیں کہ منی کے علاوہ کوئی اور آپ نے لکھا کہ میں اس کو کوئی چیزیں لے کے دے دوں گا, نہیں. پرومسری نوٹ میں انوالو اونلی منی. It must contain a promise to pay money only. The parties to promissory note, the maker and the payee must be certain. جب دیکھیں ایک میکر ہے, میں بنا رہا ہوں آپ کو دینے, تو ہمیں the parties to a promissory note must be certain, کوئی ہونے چاہیے, یہ نہیں وہ ایک, it must be a parties. The parties to a promissory note, i.e. the maker and the payee must be certain. It may be payable on demand or after a certain date. اس کے اوپر مینشن ہوگا کہ یہ کب میچیور ہوگا, کوئی ڈیٹ ہوگی اور ڈیمانڈ پہ. دا سم پیبل مینشن مسٹ بی سرٹن اور کیپبل آف بینگ میڈ سرٹن. اب جو اس پہ اماؤنٹ ہوگی نا وہ مینشن ہونی چاہیے, کلیئر ہونی چاہیے, اور کیپبل آف بینگ میڈ سرٹن, یا ایسی ہو جس کو ہم کیلکولیٹ کر سکتے ہوں. اٹ مینس دیٹ دا سم پیبل may be in figure اور may be such that it can be calculated. یا تو کلیئر اماؤنٹ لکھی ہوئی ہے, یا پھر اس کو کیلکولیٹ کرنا بڑا سمپل ہو کہ آپ کیلکولیٹ کر کہیں ہاں جی اماؤنٹ ہے. پہلی تو بات ہے, اچھی بات ہے کہ سرٹن اماؤنٹ مینشن ہو, یا پھر کوئی ایسی سچویشن ہو سکتی ہے کہ آپ اس کو آپ ویری سمپل ویسے کیلکولیٹ کر سکیں. سو دس کریکٹرسٹک 7 کریکٹرسٹک از ویری امپورٹنٹ کہ پرومسری نوٹ کے اندر یہ 7 کریکٹرسٹک ہونی چاہیے. ویری کوکلی آپ بتا دیں, ان رائٹنگ ہو, سائنڈ ہو, اسٹیمپڈ ہو, پرومس ہو, اور پرومس کے ساتھ کنڈیشن کوئی نہ ہو, اینڈ دین کنڈیشن کے ساتھ وہ منی اس میں انوالو ہو. اٹ مسٹ کنٹین اے پرومس ٹو پے منی اونلی. دا پارٹیز جو ہیں وہ 2 ہوں, میکر اور پیئی ہو, اور پیبل آن ڈیمانڈ ہو, سرٹن ڈیٹ ہو, اور اس میں جو سم پیبل مینشن مسٹ بی سرٹن اور کیپبل آف بینگ میڈ ان سرٹن, کہ اس میں ایسا نہیں ہو کہ اماؤنٹ یا تو مینشن ہو کلیئر, یا پھر اگر مینشن نہیں ہے تو اس کو کیلکولیٹ کرنا بڑا کلیئر ہو. تو یہ ڈیئر اسٹوڈنٹس کریکٹرسٹک بڑی امپورٹنٹ ہے. پرومسری نوٹس کے بارے میں آپ سے پوچھا جا سکتا ہے پرومسری نوٹس کیا ہوتے ہیں. میں نے آپ کو بہت کلیئر بتایا کہ اس کی ڈیفینیشنز کیا ہیں, اور پرومسری نوٹ کے فیچرز کیا ہیں, کریکٹرسٹک کیا ہیں, وہ بھی آپ کو پتہ چلے گا. یہ کریکٹرسٹک ہوں گے, ان کریکٹرسٹک میں کوئی کریکٹرسٹک اگر فال نہیں کرتا وہ اٹ ول ناٹ کم انڈر دی ڈیفینیشن آف پرومسری نوٹ. اب آپ دیکھیں, a promissory note does not require any acceptance because the maker of the promissory note himself promised to make the payment. ٹھیک ہے نا. اب اس کو اس کے لیے ضروری نہیں کہ کسی سے ایکسیپٹنس کرائے جی ہاں یہ پے کرے گا, کیونکہ جو میکر ہے جو پرومسری نوٹ کا خود پرومس کر رہا ہے. دا میکر آف دی پرومسری نوٹ himself promised to make the payment. The maker of the promissory note himself promised to make the payment. There are primarily 2 parties involved in promissory note. There are primarily 2 parties involved in a promissory note. کیا میکر جو بنا رہا, فار ایگزامپل میں اگر آپ کو پرومسری نوٹ ایشو کر رہا ہوں, میں میکر ہوں, میں ڈرار ہوں, اور آپ کیا ہیں ڈرائی مین پیئی, رائٹ. There are primarily 2 parties involved in a promissory note. Maker is important. Drawer, sometimes students confuse them, sir یہ ڈرار کون ہے یا میکر کون ہے. It's the same. میکر میں جو بنا رہے یا ڈرا کھا رہا ہے, اور ڈرائی جس کو ملا یا پیئی جس کو اماؤنٹ ملنی ہے. In course of transfer of promissory note by payee and others, the parties involved may be the endorser and the endorsee. In course of transfer of promissory note by payee. ٹھیک ہے. اب کیا ہے, جو in course of transfer of promissory note by the payee and the others, the parties involved may be. دیکھیں میں نے پرومسری نوٹ ڈرا کیا, اور میں آپ ہیں ڈرائی, ٹھیک ہے. میں نے میکر ہوں, میں ڈرار ہوں, آپ کو پے کر رہا ہوں, آپ پیئی ہیں, آپ ڈرائی ہیں. اب ان کورس آف ٹرانسفر آف پرومسری نوٹ بائی دی پیئی, اب آپ نے آگے سے کسی کو ٹرانسفر کرنا ہے. دا پارٹیز میں بی انوالو دی انڈورسر, دا پرسن ہو انڈورسز دا نوٹ ان فیور آف اندر پرسن. تو آپ انڈورسر ہو گئے, اب آپ کسی کو آگے دے رہے ہیں, تو آپ نے انڈورس کیا, آپ انڈورسر ہو گئے, ٹھیک ہے. دا پرسن ہو انڈورسز دی نوٹ ان فیور آف اندر پرسن, تو آپ نے کسی اور کو دیا تو آپ انڈورسر ہیں, جس نے لیا ہے وہ انڈورسی ہے. دا انڈورسی دا پرسن ان ہوز فیور دا نوٹ از نیگوشیٹ بائی انڈورسمنٹ. پہلے تو سمپل یہ تھا نا کہ میں نے ڈرا کیا, آپ کو ڈرائی ہیں, میں میکر ہوں اور ڈرار ہوں, آپ پیئی ہیں, آپ ڈرائی ہیں. اب آپ آگے سے کسی کو انڈورس کر رہے ہیں, کیونکہ یہ نیگوشیبل انسٹرومنٹ ہے نا, آپ کیسے, تو آپ کر رہے ہیں تو یو آر انڈورسر,
آپ اگر کسی تیسری پارٹی کو یو آر انڈورسر. The endorser, the person who endorses the note in favor of another person. So you are endorser. اور جس کو مل رہا ہے وہ endorsee ہے. The person in favors in whose favor the note is negotiated by the endorsement. So dear students, under negotiable instrument we discuss negotiable instrument definition, characteristic features, and promissory note. main negotiable instrument we discuss promissory note. انشاءاللہ ہم یہاں سے آگے کنٹینیو رکھیں گے اور نیکسٹ لیکچر میں نیگوشیبل انسٹرومنٹ کو بل آف ایکسچینج اور چیکس پڑھیں گے. نیگوشیبل انسٹرومنٹ از آلسو سب ٹاپکس امپورٹنٹ ہے. یہ ہمارا نیا ٹاپک ہے. ہم نے لون اینڈ ایڈوانسز فنش کیا, اس کی آج کوئک ریویژن کی اور نیا چیپٹر سٹارٹ کیا ہے جس کا نام ہے نیگوشیبل انسٹرومنٹ. یہ امپورٹنٹ چیپٹر ہے. نیگوشیبل انسٹرومنٹس کو سمجھیں اچھے طریقے سے کہ نیگوشیبل انسٹرومنٹس کا کیا مطلب ہے, نیگوشیبل انسٹرومنٹس ہوتے کیا ہیں. نیگوشیبل انسٹرومنٹ 2 ورڈز ہیں جس طرح میں نے ابھی شروع میں دیکھا. آپ کو کوشش کی بتانے کی کہ آپ اس کی بیس صحیح پہلے سمجھ لیں. پھر ہم اس کے فیچرز دیکھیں, ہم نے اس کے کریکٹرسٹک دیکھیں. کریکٹرسٹک اینڈ فیچرز آر آلسو ویری امپورٹنٹ آف نیگوشیبل انسٹرومنٹ. دین وی ڈسکس دا پرائمری نیگوشیبل انسٹرومنٹس آر ہوتے کیا نیگوشیبل انسٹرومنٹ. ہم نے مین نیگوشیبل انسٹرومنٹس 3 ہیں جس میں پرومزری نوٹ ہے, جس میں بل آف ایکسچینج ہے اور جس میں چیکس ہیں. آج ہم نے پرومزری نوٹس کے بارے میں دیکھا ہے. تو انشاءاللہ جب ہم نیکسٹ کلاس میں آئیں گے وی ول کنٹینیو فرام ہیئر. سو دس از آلموسٹ آل from my side in today's lecture. So I hope you must have enjoyed and you must have understood these things or which are very important. ٹھیک ہے, آپ کو میں نے آپ کو بتایا کہ لیکچر جب آپ لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ اس کو نیکسٹ کلاس میں آنے سے پہلے, اب جس بھی آپ نیکسٹ کلاس میں بغیر پڑھے ہوئے آ جائیں گے اور ہم جا رہے ہوں گے بل آف ایکسچینج پہ یا چیکس پہ, تو آپ کو نیگوشیبل انسٹرومنٹ اگر پہلے آپ پڑھا تو ہے, کلاس لے لی, لیکن آپ نے اچھی طرح ریوائز نہیں کیا ہوا. جب آپ ریوائز کر کے آئیں گے, تھوڑی ریسرچ کر کے آئیں گے, تھوڑی ڈسکس کر کے آئیں گے, اور اگر ہو سکے تھوڑا ایڈوانس بھی پڑھیں, اگر تھوڑا سا بھی ٹائم آپ کے پاس ہے, جسٹ چیک بل آف ایکسچینج کیا ہیں, چیکس کیا ہیں, تاکہ جب ہم کلاس میں چیز پڑھیں گے تو آپ اس کو اور ایزی لیں. آپ کہ ہاں جی آپ تو مجھے صحیح مزہ آ رہا, سمجھ میں آ رہی ہے چیز. ٹھیک ہے نا. تو انشاءاللہ ویل میٹ ان آور نیکسٹ کلاس, اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس کو اچھی طرح ریوائز کر کے آئیں گے. ٹھیک ہے. اور نیگوشیبل انسٹرومنٹ میں آپ اس کو بینک پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھیں اور اپنے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں. جب بھی ہم کوئی بات کر رہے ہیں آپ دیکھیں جی کہ ایک بینک اس کو کیسے ڈیل کرتے ہیں اور پارٹیز کس طرح ڈیل کرتی ہیں, اور نیگوشیبل انسٹرومنٹس کے مین فائدے کیا ہیں, اور جو ایشوئر ہوتا ہے آپ نے مطلب جب بھی اس کو ڈسکس کریں اور اس کو جب ریوائز کریں, ڈراور پوائنٹ آف ویو سے اور ڈرائی پوائنٹ آف ویو سے بھی, دونوں پوائنٹ آف ویو سے اس کو اینگل سے دیکھیں, دونوں پرسپیکٹ سے دیکھیں, تو آپ کو ذرا اور انٹرسٹنگ بھی لگے گا اور آپ کو اس کو سمجھ بھی اچھی آئے گی. اوکے, سو تھینک یو ویری مچ اینڈ انشاءاللہ ویل میٹ ان آور نیکسٹ کلاس. اللہ حافظ.